वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बेस्ट सेलर बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड को डिस्कस करेंगे, जिसको युवल नोआ हरारी ने लिखा है। सबसे पहले हम इस बुक का बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस बुक को हरारी ने 2011 में हिब्रू लैंग्वेज में पब्लिश किया। ये उन लेक्चर्स का मजमुआ थी जो हरारी ने हिब्रू यूनिवर्सिटी में डिलीवर किए थे। 2014 में इस बुक को इंग्लिश में पब्लिश किया और उसके बाद से ही इस बुक का चर्चा रहा है। अगर हम हरारी के बारे में बात करें तो हरारी एक इसराइली पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, हिस्टोरियन है और प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम। अब ये किताब किस बारे में है, ये किताब क्या डिस्कस करती है? इस बुक में हरारी ने इंसानों की ज़िंदगी का एक नक्शा पेश किया है और वो सारे इवेंट्स, वो सारे वाक़यात जिन्होंने इंसानों की हिस्ट्री को शेप किया है, वो इन्होंने इस बुक में डिस्क्राइब किया है। यानी ये किताब जो है, ये लाखों सालों की हिस्ट्री को मुख्तसर अंदाज में हमारे सामने पेश करती है और वो भी एक नहायत ही खूबसूरत अंदाज में। यानी ये किताब ऐसे सवाल पूछती है कि हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या हम ही अकेले इंसान थे जो इस दुनिया में रहे हैं, और हमारे आगे बढ़ने का राज क्या है, हम क्यों इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ सवाल जो है तो ये किताब हमारे सामने लाती है और फिर उसका जवाब देती है। इस किताब का जो मेजर पोर्शन है तो वो इन 3 रेवोल्यूशंस को डिस्कस करता है। अब ये वो 3 रेवोल्यूशन हैं जिन्होंने इंसानों की ज़िंदगी पे एक बहुत गहरा असर डाला। मिसाल के लिए हमारे पास जो पहला रेवोल्यूशन है तो वो है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो दूसरा है वो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और जो तीसरा है वो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हरारी के मुताबिक जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है तो वो तकरीबन 70,000 पहले आया था इस दुनिया में और कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की वजह से ही इंसानों ने लैंग्वेज डेवलप की। यानी हरारी के मुताबिक जो हमारे पास लैंग्वेज है ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का नतीजा है। अब लैंग्वेज वो टूल है जो कि दूसरे एनिमल्स के पास नहीं है। तो हरारी के मुताबिक लैंग्वेज ने इंसानों की बहुत मदद की और लैंग्वेज की मदद से इंसानों ने दूसरे जानवरों को और दूसरे अगर इंसान थे इस दुनिया में तो उसको डोमिनेट किया। अब साइंटिस्ट के पास इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास लैंग्वेज आई। लैंग्वेज ऐसा फिनोमेना है कि जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं कि हाँ लैंग्वेज हमारे पास किस तरह वजूद में आई। अब हरारी का जो आर्गूमेंट है यहाँ पे तो वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो थी, लैंग्वेज की मदद से इंसान जो थे वो एक दूसरे के साथ रहते थे। यानी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, तो इंसान बहुत आसानी के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते थे। हरारी मज़ीद कहते हैं कि लैंग्वेज की मदद से इंसान ने फ़िक्शन को तख्लीक किया और फ़िक्शन की मदद से इंसानों ने वो स्टोरीज़ बनाई जिसने इंसानों को एक साथ रहने में मदद दी। फिर हमारे पास जो दूसरा रिवोल्यूशन है तो वो है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। अब एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से पहले इंसान जो थे वो नोमैडिक ज़िंदगी गुजारते थे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और रास्ते में वो शिकार करते थे। वो कभी भी एक जगह पे डट के नहीं रहते थे बल्कि वो हमेशा मूवमेंट करते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया तो इंसान एक ख़ास जगह पे रहने लगे। यानी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के साथ इंसानों ने फार्मिंग शुरू कर दी। अब आपको पता है कि फार्मिंग के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि फसल जो है वो तो एक दिन में नहीं उगता, उसके लिए महीनों चाहिए होते हैं। तो इसलिए इंसानों ने जिस जगह पे फार्मिंग शुरू की वहाँ पे उन्होंने अपने घर भी बना लिए। अब फार्मिंग का फ़ायदा ये हुआ कि इंसानों के पास खुराक बढ़ी, इंसानों की तादाद भी बढ़ गई। लेकिन हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ने इंसानों के लिए बहुत मसाइल भी पैदा किए। अब हरारी जो है वो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन को बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके मुताबिक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ने इंसानों की मुश्किलात और बढ़ा दी थी। क्योंकि मिसाल के लिए आपकी एक ज़मीन है तो आप उसके लिए साल 1.5 साल जो है मेहनत करते हैं कि इससे फसल उगेगी और आप वो फसल जो है उससे पैसे कमाएंगे, उसको खाएंगे। लेकिन अचानक अगर कोई बाढ़ आ जाती है, कोई तूफ़ान आ जाती है तो आपका जो फसल है वो तबाह हो जाएगा।
تو ہراری کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ریولوشن نے یہ مسائل پیدا کیا۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر ریولوشن کا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فارمرز جو تھے وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، جبکہ جو ہمارے پاس اینشنٹ فوریجرز تھے یا جو نومیڈک لائف جو انسان گزارتے تھے تو وہ بہت کمفرٹیبل زندگی گزارتے تھے، کیونکہ وہ صبح نکلتے تھے، اگر راستے میں ان کو شکار مل جاتا تھا تو وہ شکار کر لیتے تھے۔ لیکن جو فارمرز ہوتے تھے وہ دن بھر محنت کرتے تھے اور اپنے فصل کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور پھر آخر میں کہیں جا کے انہیں اپنی پھل کا صلہ ملتا تھا۔ تو اس وجہ سے ہراری جو ہے تو وہ ایگریکلچر ریولوشن کو ایک فراڈ کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو تیسرا انفلوئنشل ریولوشن ہے جنہوں نے انسان کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا، وہ ہے سائنٹیفک ریولوشن۔ اب ہراری جو ہے یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن کرتے ہیں امپیریلزم یعنی کولونائزیشن کا اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اب ہراری کہتے ہیں کہ جو امپیریلزم تھا تو امپیریلزم اور سائنس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے، یعنی جب یوروپین نے پاور کے لیے، ویلتھ کے لیے دوسرے جگہوں میں جانا شروع کیا تو انہوں نے سائنس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی۔ یعنی یوروپین جو تھے وہ لوگ ایکسپیڈیشن کرتے تھے، یعنی کشتیوں میں وہ لوگ ڈیفرنٹ لینڈز کو ایکسپلور کرتے تھے۔ اب ان کے ساتھ ڈیفرنٹ لوگ ہوتے تھے جو کہ میپس بناتے تھے، جو کہ نیچر کو اسٹڈی کرتے تھے، تو ان کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ تو جو مالدار لوگ ہوتے تھے، جو کنگز ہوتے تھے، وہ ان لوگوں کو پیسے دیتے تھے کہ آپ دوسرے لینڈز کو ایکسپلور کریں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے امریکہ کو ڈسکور کیا، پھر ان لوگوں نے امریکہ کو کولونائز کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو امپیریلزم تھا اس نے تو سائنس کی ڈیولپمنٹ کو امپروو کیا، بہت سے انوینشن امپیریلزم کی وجہ سے وجود میں آئے، یعنی ہمارے پاس اسٹیم انجن وجود میں آیا جب کولونائزرز کو جو ان کا را مٹیریل تھا یا جو ڈفرینٹ پروڈکٹس وہ ان جگہوں سے نکالتے تھے تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی تھی، تو انہوں نے ڈفرینٹ انوینشنز بنائے۔ تو ہراری کہتے ہیں کہ امپیریلزم کا یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے کہ اس نے سائنس کی ڈیولپمنٹ میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ امپیریلزم کا ہمارے پاس ایک نیگیٹو رول بھی ہے، کیونکہ یوروپینز جس جگہ پہ گئے تو انہوں نے نیٹو پاپولیشن کو ایکسپلوئٹ کیا۔ یعنی وہ ڈیفرنٹ جگہوں کی اگزامپل لیتے ہیں، جیسے کہ امریکہ میں ان لوگوں نے ڈیفرنٹ ٹرائبس کو مارا، افریکنز کو سلیو بنایا، اور امریکہ میں انہوں نے سلیو ٹریڈ شروع کی، جو کہ 1960 میں سلیوری جا کے امریکہ میں ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ یوروپینز نے انڈیا کو ڈیوائڈ کیا، تو یہ ہیزرڈز تھے کو یوروپین امپیریلزم کے۔ اب ہراری ایک سوال کرتے ہیں کہ کیوں یوروپین جو تھے انہوں نے باقی دنیا کو کولونائز کیا، جبکہ جو مغل امپائرز تھے یا دوسرے امپائرز تھے وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے، وہ صرف ایک لینڈ تک محدود رہے۔ لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر کے پار وہ لوگ نہ جا سکیں، جبکہ یوروپین جو تھے وہ امریکہ تک چلے گئے، پھر وہ انڈیا آئے، یعنی انہوں نے سمندری ایکسپیڈیشن بہت زیادہ کیے، جبکہ دوسرے امپائرز نے یہ سب نہیں کیا۔ تو ہراری کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ اکنامک ریزن ہے، کہ یوروپین نے ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جو کیپٹلزم کا سسٹم تھا، یعنی وہ ایک دوسرے کو پیسے دیتے تھے اور وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ جب کسی لینڈ کو ایکسپلور کرتے تھے تو وہ لوگ وہاں سے پروفٹ کماتے تھے۔ تو جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوتی تھی انہیں بہت زیادہ فائدہ ملتا تھا، جبکہ جو دوسرے امپائرز والے تھے جیسے کہ مغل تھے یا ایسٹک امپائر والے تھے تو وہ اس چیزوں سے انویئر تھے۔ ہراری پھر کہتے ہیں کہ تاریخ میں انسانوں نے پھر ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا اس اینڈ ادر کا، یعنی جو لوگ یعنی جن لوگوں کا کلر ہماری طرح ہے، جو لوگ ہماری آئیڈیالوجی سے بلونگ کرتے ہیں تو ہم نے انہیں اپنا کہا، اور جو لوگ جن کا کلر ہم سے ڈیفرنٹ تھا، جن کا ریلیجن ہم سے ڈیفرنٹ تھا، تو ان کو ہم نے ادر کہا۔ یعنی ہراری کہتے ہیں کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے اور اس کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ ہراری ایک اہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم انسان صرف اس دنیا میں رہتے تھے؟ جب ہم نیانڈرتھلز کی بات کرتے ہیں یا دوسرے ایسے کریچرز کی بات کرتے تھے جو انسانوں کی طرح رہتے تھے تو وہ کہاں پہ ہیں؟ تو ہراری کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 ملین ایئرز اگو ایسٹ افریقہ میں انسانوں کے انسیسٹر رہتے تھے، انسانوں کے یعنی کہ ہمارے انسیسٹر رہتے تھے، اور وہاں پہ ایوولوشن ہو گئی ان کی، اور اس کی وجہ سے جو ماڈرن ہیومنز ہیں، جو سیپینز ہیں، سیپینز کا مطلب ہے وائس مین، عقل مند آدمی، اس کی وجہ سے ہم لوگ وجود میں آئے۔
ہراری مزید کہتے ہیں کہ صرف افریقہ میں ہم نہیں رہتے تھے بلکہ ایشیا میں بھی انسانوں کی سپیشیز تھی جو کہ ہم سے ڈیفرنٹ تھی، اس کے علاوہ یورپ میں بھی تھی، لیکن جو ایسٹ افریقہ میں رہتے تھے وہ ہمارے انسیسٹر ہیں۔ اب آپ یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں، تو یہ پکچر بہت زیادہ کنٹروورشل ہے۔ اب ہراری کہتے ہیں کہ اس پکچر میں ایک پرابلم ہے، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈارک منکی سے جو ہے وہ ایوالو ہوئے ہیں، لیکن ہراری کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سپیشیز ہیومن کی ایگزسٹ کرتی تھی جن کے ڈیفرنٹ لائنز آف اوریجنز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری لائن آف اوریجن ہے تو وہ ایسٹ افریقہ سے جا کر ملتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پکچر جو ہے تو یہ ٹرو ڈپکشن نہیں ہے۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ جو انسانوں کی سپیشیز ہیں تو یہ نیچرل سلیکشن کی وجہ سے پرفیکٹ ہوتی گئی ٹائم کے ساتھ ساتھ، یعنی ان کا برین بڑھتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو موبلٹی تھی اس میں چینجز آتے گئے، تو ہیومن جو ہے وہ ایوولوشن کا ایک پروڈکٹ ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ انسانوں نے ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی ہسٹری میں، وہ ہے امیجن آرڈر۔ اب امیجن آرڈر کو شیئرڈ میتھس بھی کہتے ہیں۔ اب شیئرڈ میتھس جو ہے اس کو ہراری آبجیکٹیو ریئلٹی بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں۔ ہراری کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ تمام انسان برابر نہیں ہیں، اور ہراری ریزن یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں کچھ انسان غریب گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ کسی فقیر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس تو وہ ساری اپرچونٹیز نہیں ہوتی جو بندہ کسی رائل فیملی میں پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ ایگزامپل لے لیں، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سعودی رائل پرنس کی فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو شروع سے ہی اس کے پاس جو ہے ملینز آف ڈالرز ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس تو کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ تو ہراری کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک امیجن آرڈر بنایا ہے کہ تمام انسان برابر ہے اور سب کو جو ہے برابر کے حقوق ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان امیجن آرڈرز کو جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جو گورنمنٹ ہے وہ استعمال کرتی ہیں، جیسے کہ کچھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے سپیریئر قوم ہیں، تو یہ سب ہراری کہتے ہیں کہ امیجن آرڈرز ہیں۔ اب امیجن آرڈر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہیں، یعنی اگر کوئی کہے کہ آپ سب برابر ہوں تو مطلب آپ اس کی بات پہ یقین کرو گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل جل کر رہو گے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو یونائٹ کرنے کے لیے ہم نے اس طرح کے جھوٹ بنائے جس کو ہراری امیجن آرڈر یا شیئرڈ میتھس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہراری اس کتاب میں ریلیجن پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہراری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو قسم کے ریلیجن ہیں، ایک ہے پولیتھیسٹک ریلیجنز، وہ ریلیجن جو کہ مختلف خداؤں میں یقین رکھتے ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں میں یقین رکھتے ہیں۔ پھر اور ہمارے پاس ہے مونوتھیسٹک ریلیجن، یعنی وہ ریلیجن جو کہ صرف ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ کرسچینٹی، اسلام۔ ہراری کے مطابق جو پولیتھیسٹک ریلیجن ہے تو یہ مونوتھیسٹک ریلیجن سے اولڈ ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جو مونوتھیسٹک ریلیجن ہمارے پاس ہے تو یہ پریچنگ پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ پولیتھیسٹک ریلیجن جو ہے یہ پریچنگ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ہراری کہتے ہیں کہ ریلیجن کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس نے انسانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے رکھا، جیسے کہ ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں یا ہم جو ہے ہندو نیشن کی بات کرتے ہیں، تو ریلیجن نے ایک یونیفائر کا رول پلے کیا، لیکن آج کے دور میں پولیٹیشین ریلیجن کو اس کے برعکس یوز کرتے ہیں، یعنی پولیٹیشین جو ہیں وہ آج کل ریلیجن کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہراری کہتے ہیں کہ انسانوں کا ایک عظیم کارنامہ جو ہے وہ ماڈرن اکنامک سسٹم ہے۔ اب یہ ماڈرن اکنامک سسٹم اس کو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح امپیریلزم کو جو کیپٹلسٹ سسٹم تھا اس نے آگے بڑھایا، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو تھی وہ رائز ہوئی، تو یہ اسی ماڈرن اکنامک سسٹم کا نتیجہ تھا۔ ہراری کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں نے جو کرنسی بنائی ہے تو یہ اسٹونشنگ ہے، یعنی اس سے پہلے ہم گولڈ اور سلور کی کرنسی پہ یقین رکھتے تھے، لیکن اب ہم صرف ایک کاغذ پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آپ کے جیب میں جو 100 روپے کا نوٹ ہے تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ اس سے کچھ خریدیں گے تو آپ کو اس کی وہ قیمت ملے گی۔ تو ہراری کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔
وہ کہتے ہیں منی از دا موسٹ یونیورسل اینڈ ایفیشینٹ سسٹم آف میوچل ٹرسٹ ایور ڈیوائسڈ، کہ یہ ایک میوچل ٹرسٹ کا سسٹم ہے۔ اب اس کرنسی کی گارنٹی آپ کو کون دیتا ہے؟ تو اس کی گارنٹی جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کا ایک میجر تھیم جو ہے وہ ہے ہیپینس۔ تو ہراری پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پہلے خوش تھے یا ہم اب خوش ہیں؟ اب ہراری کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہیپینس کا کانسیپٹ جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان 1000 سال پہلے رہتے تھے تو وہ بھی خوش تھے، اور جو انسان آج کے دور میں رہتے ہیں تو یہ بھی خوش ہیں۔ اس ٹائم بھی انسان خفا ہوتے تھے، اب بھی انسان خفا ہوتے ہیں، لیکن اب ہم نے کچھ ایسی ڈیولپمنٹ کی ہے جس کی وجہ سے ہم ہیپینس کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اب وہ کس طرح؟ اب دیکھیں، ہم نے میڈیکل سائنس نے جو امپرومنٹ کی ہے تو ہمارے پاس اس طرح کے میڈیسن آئے ہیں جو انسان کی موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو ہیپینس ہمارے پاس دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک ہمارے پاس انٹرنل فیکٹر ہو گئے جو کہ ہارمونز ہوتے ہیں، تو انٹرنل فیکٹرز ہو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں میڈیسن لے کے، اور جو دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹرنلز ہوتے ہیں، جیسے کہ منی ہو گیا، مٹیریلزم ہو گیا۔ کتاب کے آخری حصے میں ہراری جو ہے وہ انسانوں کے فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نیانڈرتھلز کے بارے میں آج بات کرتے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو اسپیشی ہے، جو سیپینس ہے، کیا یہ ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ بھی اس دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے، کیونکہ انسان جو ہے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اب آپ اس پکچر میں سائبورگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سائبورگ میں جو ہے تو وہ انسانوں کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے اور کچھ حصہ روبوٹک ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم اس طرح کے بھی کچھ کریچرز بنا رہے ہیں۔ تو ہیومنس کا فیوچر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تو اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب نے بڑے خوبصورت انداز میں ملینز آف ایئرز آف ہسٹری جو ہے تو وہ بہت ہی کنسائز انداز میں بیان کی ہے، اور بہت ساری ایونٹس جنہوں نے انسان کی ہسٹری کو شیپ کیا ہے تو وہ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ہم جو تھے وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہتا تھے، اور آج ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم جو ہے مون کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے تو مارس پہ جو ہے نیئر فیوچر میں ایکسپیڈیشن بھیجیں گے۔ تو واقعی انسانوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انسانوں کا فیوچر کس طرح ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. تھینک یو.